प्रोफेशनल्स भी नहीं आए हुए आज। अस्सलाम वालेकुम। अभी हैं 2 मिनट शायद आपके हिसाब से। क्यों जी जसवाल साहब, अभी वक्त है? ठहर के शुरू करें? पूछ रहा हूँ आपसे मैं, ये शुरू कर दें? नहीं, शुरू आप करिए, तैयार हैं आप लोग? चलिए फिर शुरू करते हैं। तुम भी बन गई होंगे क्या? नया इजाफा हुआ आज। तो बेटी भी बन गई है फौजिया, माशाल्लाह। अच्छा, बयाना कब से शुरू की है इसने? अच्छा, आज पहली क्लास है इसकी? अच्छा, फिर तौबा कर गई थी। आज सबसे पहले तो आपके स्कूल एक काम करना, वॉलंटियर्स चाहिए मुझे। वो जो हमने आपके लिए बनाई थी ना रेपर्टरी टाइप की चीज, उसको हम कह सकते हैं कि फैमिली प्रिस्क्राइबर। फैमिली में रोजमर्रा की बीमारियों के लिए प्रिस्क्राइब करने के लिए ऐसे इशारे और कुछ खुली खुली इलामतें हैं जिनसे आप जो भी बीमारी सामने आती है आए दिन, उस बीमारी का उन्वान देखकर उसके जरिए दवाओं को तक पहुंच सकती हैं और तफरीक कर सकती हैं, या तफरीक कर सकते हैं। आप लोगों को भी शामिल कर रहा हूं। उस ज़माने में जो मैंने रमज़ान के दिनों में काम किया था, कल जब उसको दोहराना शुरू किया तो पता लगा कि बहुत उसमें अभी खामियां रह गई हैं, क्योंकि जल्दी होती थी, वक्त थोड़ा था, और जो मैं इनको लिखवाता था कई चीज़ें मिस भी हो जाती थी। कई की मैं हदायत करता कि ये फलां जगह से उठाएं और इसको दाखिल कर लें, वो फिर नहीं कर सके। तो वो इस हालत में इस काबिल नहीं है अभी कि उसे आपको भी दिया जा सके। छपाने का तो बात का सवाल है, और वक्त थोड़ा होता है, चूंकि 1 घंटा मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ रोज़ाना इनको। उसके काम के लिए 1 महीने से ज़्यादा वक्त चाहिए होगा। फिर तो उसका इलाज मैंने ये सोचा है कि वो उन्वानात जितने हैं जिनमें हमें इलामतें चाहिए, उनको उनकी लिस्ट बनवा ली है। और ये जितने नोट्स थे अब तक जो तैयार हो गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी होने वाले, वो आपको बाद में दे देंगे, उनकी कॉपियां करवा ली हैं 12 तमाम नोट्स की। और आप में से हमें वॉलंटियर चाहिए होंगे अब कि 12 मसलन अगर वॉलंटियर्स हों तो 5-5 दवाएं उनके स्पुर्द करें तो 60 बन जाती हैं। अगर 10 भी दें दवाएं, अगर ज़्यादा हों तो उस निस्बत से अगर 10 भी हो जाएं तो 3 दिन में आसानी से वो इन दवाओं को पढ़कर जहां जहां उन बीमारियों का जिक्र है जो लिस्ट में है, उनको उन बीमारियों के उन्वान के नीचे लिख दें, इन्वर्टेड कामाज में उसी तरह उठा के वहां रख दें। इसका तरीका यह होगा कि जो बीमारियां हैं, मसलन मिसाल के तौर पे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज का उन्वान होगा एक, या एपिडेमिक्स। तो एपिडेमिक बीमारियां जो आमतौर पर मिलती हैं उनमें कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, और इसी तरह वो है कॉलरा है, और स्किन ट्रबल्स में खसरा है, काकड़ा लाकड़ा, और खसरा को तो कहते हैं मीजल्स, और काकड़ा लाकड़ा को चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, सॉरी चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स चेचक होती है। और फिर वो है जर्मन मीजल्स है। तो इन उन्वानात के नीचे वो जब भी किसी को कोई बीमारी हो घर में, तो अगर वो एपिडेमिक्स में से है कोई, तो उसको फौरन आसानी से वो देख सकता है कि इस जगह मेरी दवा होगी, वहां तफसील फिर नीचे जिक्र आएगी। वहां जो इलामतें दर्ज करनी हैं वो वही है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, और कुछ मैंने जायद करवा दी हैं, और वो जो पढ़ाई हुई थी आपको वो सारी करीबन मिस हो गई हैं इनसे, क्योंकि इनको मैंने कहा था कि इसमें से देखें जिस बीमारी का जो है उसको आप वहां अलग करके उसमें दाखिल कर दें। तो जो मैंने जुबानी उनको बता दिया वो तो लिखी हुई हैं, लेकिन ये काम नहीं वो कर सके।
اور غالباً یہ ان کے بس میں بھی نہیں، 2 مہینے بھی لگ جائیں گے تو شاید مشکل پڑ جائے. تو اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں آپس میں اور 5 6 یا 10 تک بھی آپ کو نوٹس بنے بنائے دے دیے جائیں اور آپ بیماریاں بار بار دیکھ کر ذہن نشین کر لیں، جہاں کسی بیماری کا ذکر آئے گا اس حصے کو اٹھا کے وہاں چسپاں کر دیں. لکھنا پڑے گا دوبارہ، ورنہ یہ پھر دوبارہ پھر کام نہیں. ایک چیز کئی دفعہ دوبارہ بھی کام آتی ہے. پھر تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ کام جو ہم 36 دن میں کر سکتے تھے آپ 3 دن میں سب کر لیں گے. والنٹیئرس چاہیے. ایک کام، ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، وہ تو اب نہ بھی کہتے میں زبردستی کر دینا. حامدہ فاروقی نہیں آ جائی. سب سے زیادہ پختہ نوٹ سارے زبانی کس نے کیے ہوئے ہیں؟ آپ نے؟ اچھا، آپ کے سپوز اب یہ کام ہے کہ یہ جو نوٹس ہیں نا، ان کے علاوہ کچھ میں نے ہنٹس وہاں دیے ہوئے ہیں اور بعض باتیں کی ہوئی ہیں، ان کو اس طرح آرگنائز کر لیں. بجائے نوٹس کا تو سارے کر رہے ہوں گے نا، آپ نوٹس والے نہیں بلکہ نوٹس پڑھتے ہوئے اپنا نوٹس کے ساتھ کمپیئر کریں. جو آپ کے نوٹس میں زائد امپورٹنٹ ہنٹس ہیں جو ان نوٹس میں نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ نوٹس ہیں جو کتابوں سے زیادہ تر میں نے بورک اور کینٹ سے اپنی یادداشت کے لیے بریکٹیں لگا دی تھیں. آ گئی ہیں آپ بھی؟ ہاں، کہ ان کو اٹھا لو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے تو ان کو وہاں رکھ دو، اس کے بعد میں دیکھوں گا تو مجھے یاد آ جائے گا. تو اپنی یادداشت کے لیے نوٹس تھے. شروع میں بہت بریف تھے، پھر میں نے دیکھا کہ جب نوٹس لوگ لکھ ہی رہے ہیں، ہم نے بھی تیار کرنا ہے، تو نسبتاً زیادہ فکروں کو میں نے بریکٹیں لگانی شروع کر دی. تو اکثر تو یہ کینٹ اور بورک کے دواؤں کے جو چیپٹرز ہیں ان میں جو میری مرضی کی چیزیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ان کو بریکٹیں لگائیں اور باقی باتیں زبانی آپ سے کی ہیں. اور ان میں بعض اہم تجربے، بعض وارننگز دی کہ مثلا یہاں یہ نہیں ہوگا کہ ملیریا کہ شروع میں نہیں دینا اور کس وقت دینا ہے. کئی نئی دوائیں ملیریا کی بتائیں جو ان میں کہیں نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو زائد باتیں ہیں وہ حامدہ فاروقی اپنے سپرد کر لیں نہ. آپ کو پڑھایا میں نے، اب سمجھ گیا. حامدہ فاروقی صاحبہ کے سپرد ایک اور کام ہے. آپ کے سپرد یہ کام ہے کہ نوٹس کو پڑھیں. ہوتا یہ تھا کہ میں نے کوشش کی تھی کہ جو کیپٹل سے لیٹر سے فکرہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد بہت سی چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں تھی، ان کو میں نے کاٹ دیا. اس کے بعد چند فکروں کے بعد وہاں سے اٹھایا جو اس کے ساتھ جوڑ رکھتا تھا. تو انہوں نے جو ٹائپ کرنے والے اور اس کو اب دوبارہ کمپیوٹر میں بنانے والے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ لگا کہ ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک مقصد ہے، ایک فکرہ مکمل یوں آنا چاہیے، فاصلہ فکرے میں یہ ہونا چاہیے، اور بغیر کیپٹل کے کوئی فکرہ شروع نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے بغیر کیپٹل لیٹرز کے بعض فکرے شروع کیے ہوئے ہیں. بعض کا جوڑ ڈالنا چاہیے تھا، وہ جوڑ نہیں ڈالا ہوا. تو انگریزی کے لحاظ سے پریزنٹیشن میں جو ٹیکنیکل غلطیاں اس میں ہیں وہ آپ وہیں ہر ایک کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو تو 1 1 2 2 جائیں گی یا 5 6 جائیں گی. آپ کے پاس پوری ہونی چاہیے یہ پورا سیٹ. سمجھ گئے بات؟ آپ کے آنے سے پہلے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمیں والنٹیئرس چاہیے جن کی سپوز ہم مثلا بیٹا کاب ہے، بلادونا ہے، یہ میرے نوٹس کے جو جتھے ہیں یہ میں سپوز کر دوں گا. وہ ان کو بیماریوں کے حساب سے جہاں جہاں ذکر ملتا ہے ان حصوں کو الگ کر کے بیماریوں کے عنوان کے نیچے درج کر دیں گے. اور ہم پھر سب کو کلیکٹ کر کے جو اب جو میں نے تیار کیا ہے کمپینڈیم ڈیلی یوز کا، اس کا نام غالباً یہ بہتر رہے گا فیملی پرسکرائبر. تو وہ فیملی پرسکرائبر میں پھر یہ ہم داخل کر دیں گے. تو جو خلا مجھے اب نظر آئے تھے وہ پھر انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے.
یہ میں نے دیکھا ہے، جتنے بھی کتابیں دوسری دیکھی ہیں لے کے آتے ہیں، رشید صاحب کو بہت شوق ہے، وہ ساری بالکل ناقص ہیں، کوئی بھی ضرورت پوری نہیں کرتی، کیونکہ ڈاکٹروں کے اپنے دماغ میں ہے کہ یہ دوائی کا نام آ جائے وہ سمجھ آ جائے گی، اگلے کو نہیں آتی بالکل، بلکہ جو ایکسپیرئنس پریکٹیشنر ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چلتا، اکثر بیکار چیزیں بھری ہوئی ہیں، انسان صحیح دوائی تک پہنچتا ہی نہیں۔ میں نے کوشش یہ کی ہے جو مشکلات مجھے پیش آتی تھیں کتابوں میں وہ آپ لوگوں کو پیش نہ آئیں، اور اس طرح بیان ہو کہ آسانی کے ساتھ ذہن کھلتا چلا جائے اور اصل جگہ تک پہنچ سکے۔ اس پہلو سے یہ دنیا کے لیے ایک تحفہ ہو جائے گا، سب دنیا کے لیے ایک شفا کا ایک آسان ذریعہ مہیا ہو جائے گا۔ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو یہ مٹیریل میڈیکا ہم بنا رہے ہیں یہ نوٹس کا مٹیریل میڈیکا ہے، جو وسیع ہوگا وہ تو لیکچر سے تیار ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو کمپینڈیم آپ کو میں دینا ہے پرسکرائبر کے طور پر وہ اس کے ساتھ مل کر ایک مکمل چیز بن جائے گی۔ اس میں ہدایت میں نے یہ لکھی ہے کہ آپ اس کو غور سے پڑھیں، جو بیماری اس وقت آپ کے پیش نظر ہے اس کے عنوان کے نیچے دوائیاں دیکھیں، جہاں وضاحت ہو گئی ہے وہاں بغیر کسی مزید تردد کے اس دوا کو شروع کرا دیں، جہاں ابھی تک تسلی نہیں ہوئی، کنفیوژن ہے یا کوئی دوا جو آپ نے شروع کی تھی فیل ہو گئی ہے، پھر اس کا جو کورسپونڈنگ مٹیریل میڈیکا ہے اس میں وہ ساری دوائیں ہیں جو وہاں ہیں، ورنہ بعض دفعہ کوئی دوا کسی مٹیریل میڈیکا میں ملتی ہے کوئی کسی اور میں، تو جب انسان کو دیکھنے کا وقت دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو 15 20 25 بار کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو اس سرگرمی میں سب کو مبتلا کرنے کی بجائے صرف 2 کتابیں مہیا کر دی جائیں گی، ایک پرسکرائبر، دوسرا کورسپونڈنگ مٹیریل میڈیکا، اور وہاں سے وہ تفصیل سے دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دوا نہیں ہے بلکہ یہ دوا چاہیے۔ یہ پلان ہے۔ تو والنٹیئر چاہیے، اب لکھو جی وسلیم، نام لکھو تو تیز۔ اچھا ہاں، ایک ناصر رشید، ایک کانتا امام صاحب، کانتا مجیب کہلاتی ہیں آپ؟ راشد، اچھا کانتا راشد، اور تم کافی اس پہ وہ کر رہی ہیں، کیا آپ کے لیکچرز کے جتنے ہیں نا نوٹس، اس پہ سارا ساتھی کافی کام کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ تقریباً 10 جو ہے انہوں نے پورے پرسکرائب ٹرانسکرائب کر کے، اور اس کے اوپر اس میں سے دوائیں وغیرہ اور وہ ساری چیزیں علیحدہ کر رہی ہیں۔ اچھا، کافی اس پہ محنت کر رہی ہیں۔ ہاں جی، مجھے پتہ نہیں اس نے از خود شروع کیا ہوا یا آپ نے خود کیا؟ میں نے آپ کی خدمت میں لکھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے شروع کر لیں، اب وہ ملاقات کرنا چاہتی ہے کہ رمضان کے بعد۔ ہاں تو وہ تو پھر بڑا مٹیریل میڈیکا بن جائے گا نا، ہاں لیکچرز کا ہوگا۔ یہ اس کے شارٹ نوٹس ہیں، یہ نوٹس اگر آپ پڑھیں تو 15 منٹ میں 10 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، بعض 5 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر لیکچر بعض ایسے جو گھنٹہ اس پر گفتگو ہوئی ہے، تو ظاہر اگر عمومی باتیں جو ذہن نشین کرانے کے لیے ہیں وہ جن کے یہ سنا ہو ان کے لیے یہ بہت مفید ہوگا، جن نے نہ سنا ہو یا سننے کے ایک دفعہ سننے کے بعد پوری طرح جذب نہ ہوا ہو ان کو وہ چیز چاہیے جو آپ کہہ رہی ہیں، فل مٹیریل میڈیکا۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت تو ہم نے آپ کے پر یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو سارے جتنے ہیں نا اس وقت نوٹس وہ پرنٹ کروا کے آپ کو دے دیں گے ہم۔ ہو گیا پرنٹ؟ ہو رہے ہیں اس وقت۔ کچھ ایسے ہیں جن میں ابھی کام ہونے والا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے تقریباً آدھے سے کچھ کم تھے یا آدھے کے قریب، میں بجائے اس کے کہ بریکٹیں لگاتا میں آپ کو اپنے نوٹس ان کو لکھوا دیتا تھا، جو بھی مجھے یاد تھا اپنے نوٹس اردو میں لکھواتا تھا، کیونکہ ان کے لیے تیز انگریزی لکھنا مشکل تھا۔ تو ان کو اب دوبارہ بجائے اس کے کہ ان کو ترجمہ کیا جائے، میں نے دوبارہ ان دونوں مٹیریل میڈیکا کی مدد سے بریکٹیں لگا کے انگلش نوٹس اب تیار کرنے شروع کیے ہیں۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ کوئی 10-15 ہو گئے ہیں؟ ہاں ہو چکے ہیں۔ وہ جتنے ہو چکے ہیں وہ تو ہم آپ کو دے دیں گے 3-4 دن میں، جب فارغ ہو جائیں گے
یا آپ میں سے جو جب جس وقت فارغ ہوگا اس وقت جو نئے نوٹس ہوں گے وہ ان کے سپرد کر دیا کریں گے. ٹھیک ہے؟ منظور؟ نام لکھو جی. کیا لکھے ہیں نام؟ ناصر رشید، کانتا راشد، حمزہ فروخی صاحب. اور اس کا کھوکھرا کیا کہتے ہیں ان کو؟ نہیں وہ کھوکھرا. اچھا اور ان کو مقصود احمد صاحب اور ڈاکٹر صاحب. آپ کس پر ایک اور کام ابھی کرنا ہے؟ آپ کس پر یہ ہے کہ جہاں ہم نے ایمرجنسی کی دوائیں تجویز کی ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، چوک ہو جاتا ہے آدمی، جلنے کا اور حادثاتی تکلیفیں، سڈن کلیپس ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ایمرجنسی فرسٹ ایڈ کے میجرز وچ آر کامن ٹو آل سسٹمز آف میڈیسن. کیونکہ اس میں ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک میجر کا فرق ہی کوئی نہیں ہے. ہومیوپیتھک میں جو دواؤں والا حصہ وہ تو یہاں کور ہو جائے گا، لیکن جو جنرل ہے وہ بریف لیکن ڈسکرپٹیو، اور جہاں کوئی تصویر دینی چاہیے، مثلا آرٹیفیشل بریدنگ کروانی ہے، گلے میں پھنسا ہوا ہے کچھ، اس کو الٹا کر کے تو مارنا ہے، کہاں مارنا ہے، وہ آپ کے پاس تصویریں ہوں گی، کہیں سے اٹھا لیں وہ تصویریں، وہ لگا کے یہ چیپٹر آپ ہمیں دے دیں تاکہ ایمرجنسی چیپٹر میں فرسٹ ایڈ میجرز کے طور پر اس کو داخل کر لیں. جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں گے پھر آپ کو دوسرا کام دیں گے. ٹھیک ہے؟ ہاں شیری بیگم. اور میں حاضر ہوں لیکن میں نے کچھ کلاسز کرنا نہیں ہوگا. اچھا جزاک اللہ. کیا آپ کو کلاسز سے کوئی بحث نہیں ہے؟ سن لیں، جتنی کلاسز آپ نے کی ہوئی ہیں ان کے نوٹس ہم سے لے لیں، ان میں سے کچھ، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ کلاسز والی بات بھی حاضر ہو اور یہ نوٹس بھی ہوں. اور حفیظ بھٹی صاحب آپ کو نہیں بول رہا، بیگم صاحب تو بڑے آئے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں. اچھا سب سے اسلم صاحب مجھے بھی شک زیادہ دے دیں. نہیں دیکھیں گے جتنے. ہاں فیاض صاحب، ہم سر امتیاز صاحب. اور اس طرف طائف تو اور بھی شمار کام ہے، فوجی تم چھوڑو. آپ بتائیں. ہیں نام تو بتائیں. مسلم روزی. ہاں اچھا یار بتا دیا ہے. خالی روزی میں ہم طرح نام بھول گیا تھا آپ کو. ہاں امریکہ میں اس طرح شروع کر سکتی، امریکہ میں شروع کر کے وہیں تقسیم کرا رہے ہیں. اگر ایک کاپی مجھے وہاں بھیج دیجیے. نہیں یہ تو بڑی جلدی چاہیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو امریکہ کے کام ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کو بعد میں دے دیں گے. جو لانگ ٹرم کام ہوں گے وہاں بہت ضرورت ہے، اور ہم آپ کو اپنا ہومیوپیتھک ریپرزینٹیٹیو وہاں بنا دیں گے. آپ کے پاس وقت بھی کافی ہے، ماشاءاللہ ذہین ہے، تعلیم ہے، تو آپ یہ کام وہاں اچھی طرح کر سکیں گی. جو امریکہ میں ڈسٹریبیوشن کے کام ہونے ہیں اور بہت سے کام ہیں وہ آپ کی سپرد کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا اور منصورہ اعجاز جی. اچھا اور عارفہ امتیاز اور عائشہ. ہاں اور فرد واکر. حضور میں تو بریڈ فورڈ سے آئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں پیش کروں گی نہیں، کیونکہ میں نے چلے جانا 2 دن کے بعد. تو نہ ہی کریں گے بہتر. ٹھیک ہے. اور آپ کا نام؟ ہاں شیری. وہ شیری ہے تم شیری ہو؟ دونوں کزن ہیں. تمہیں لوگ شیری کہتے ہیں. شیری بعض لوگ شیری کہتے ہیں، پھر پوچھنا پڑتا کون سی شیری ہے، اس لیے اس کا نام بیگم صاحب لگا لیا، بڑا آسان ہو گیا ہے. شیری بیگم صرف ایک ہی ہے دنیا میں. اور کوئی ہے پیچھے؟ شیخ مبارک صاحب، مبارک صاحب کی بیٹی بیٹھی ہے چپ کر کے. نام لکھایا نہیں آپ نے؟ کیوں؟ طبیعت خراب ہے؟ ٹھیک ہے. باقاعدہ ہر دوائی کا چارٹ، کافی محنت کا کام ہے. پہلے چارٹ بنانا پڑے گا، شیٹس، اس کے نیچے کالمز بنانے پڑیں گے. جس طرح ہم نے بیماریوں کو سب سیکشنز میں بانٹا ہے، شیٹ کے اوپر پہلے بڑا نام پھر اس کے سب سیکشنز. وہاں ان میں سے جس جگہ آپ کو جو چیز
चिस्पा होती दिखाई दे वहां उसको चिस्पा कर लें, ये मुराद है। बाज़ दफा डिस्क्रिप्शन हैं, बाज़ दफा नहीं है। मसलन सोराइसिस है तो फास्फोरस में सोराइसिस आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन नहीं है। वहां नोट होना चाहिए कि फास्फोरस पेशेंट्स में ये सोराइसिस अगर फास्फोरस कॉन्स्टिट्यूशन का मरीज हो उसमें ये काम आएगी। इसलिए आप फास्फोरस का कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, उसके मुताबिक हो तो ये दें, वरना बाकी डिस्क्रिप्शन बाकी जगह आ जाती हैं। कई जगह उसमें डिस्क्रिप्शन मौजूद हैं कि किस किस्म का, वहां इस फिक्रे की जरूरत नहीं पड़ती। तो इंटेलिजेंटली ये देखना है कि अगर आप उन कॉलम्स को पढ़ें जब आपको जरूरत पड़े तो आपके पल्ले कुछ पड़ेगा कि नहीं। अगर आप अपने आप को गाइड करने के नुक्ता नज़र से तैयार करें तो फिर बेहतरीन चीज बन जाएगी। कुरान करीम ने यह तरीका समझाने का इख्तियार किया हुआ है। मसलन तुम किसी को ऐसी चीज न दो कि अगर तुम्हें मिले तो शर्म से तो आंखें नीची हो जाएं। कितना उम्दा तरीका है अपने ऊपर अप्लाई करने का। बस आपने अगर टीचर बनना है तो स्टूडेंट के नुक्ता नज़र से देख के टीचर बनने की कोशिश करें, फिर हर एक उससे फायदा उठा सकेगा। वरना अगर सिर्फ हमने मैकेनिकल काम किया, उठा के यहां से वहां चीज रख दी, तो जिस किसी और ने जो आपके लिए किया वो आपके काम नहीं आएगा, आपका दूसरे का काम नहीं आएगा। समझ गए मकसद? अच्छा जी, अब हम अगली दुआ शुरू करें। वो कब तक आएंगे, क्या कहते हैं आप? पूछो, इस क्लास के खत्म होने से पहले आ जाएंगे, फिर बांटने भी हैं सारे। आपको एकोनाइट मैंने पढ़ाया था और बेलाडोना का वादा था, दिया था। बेलाडोना खत्म नहीं हो गया था? खत्म हो गया था? नहीं, गुर्दे और आखिर पर तक पहुंची थी। अच्छा, और उसमें बेलाडोना में सोजन का बताया था आपने कि चोटों में अगर आदमी और भी चीजें हैं इसमें। जी जी, आपने 5-6 चीजें जो खास बताई थी ना, अचानकपन और हरारत और इरिटेबिलिटी और पेनफुलनेस, एक्सट्रीम सफरिंग जी, स्वेलिंग हाँ, जी वो तो उम्मीद थी ना जी। मैं उसके बाद ऑर्गन बाय ऑर्गन शुरू कर चुका हूँ। ये उज़्व के लिहाज से इसके असरात कहाँ कहाँ हैं। इसमें आपने गुर्दे का और फिर लास्ट जो फरमाया था हुजूर ने ब्रेन हेमरेज में बेलाडोना एकोनाइट अच्छी है। ठीक है, ये लास्ट था हुजूर। ठीक है। अच्छा, लीवर का बता चुका हूँ जी, उसमें इंफॉर्मेशन ऑफ टॉन्सिल और लिवर ये सारे बर्निंग में बताया था बर्निंग सब हाँ, और बताया था। जनरल जी। थ्रॉबिंग इसका एक बहुत ही नुमायां फीचर है, ये बता चुका हूँ ना। जी, खून का हर जगह जहां भी कोई तकलीफ है थ्रॉबिंग जरूर है। और बाज़ दफा थ्रॉब्स ऑल ओवर भी लिखा हुआ है, यानी सारा जिस्म में धड़कता हुआ लगता है। Pains in the abdomen and uterus etc. behave exactly like all of the pains. इसके फीचर्स से हर दर्द पहचानी जाती है। बाज़ बार कॉलिक होता है, जिस तरह मैंने कहा था गुर्दे का या उसका पित्ते का कॉलिक है। पेट में हो, यूट्रस में हो, किसी जगह भी तकलीफ हो, अगर वो अचानक आए, उसमें थ्रॉबिंग हो, वायलेंस हो और जरा से झटके से या शोर से तकलीफ बढ़ती हो, तो उसमें हर जगह ये बेलाडोना ही काम आएगा। यानी अपनी अमूमी इलामतों से ये तमाम जुज़वी सूरतों में भी पहचाना जाता है। हर जुज़वी इसकी तकलीफ अमूमी इलामतों से पहचानी जाती है। स्पेज़म्स इसके खास हैं, बहुत हैं हर जगह। सर्कुलर फाइबर का स्पेज़म इसमें बड़ा नुमाया है। सर्कुलर फाइबर्स होते हैं ना, ट्यूब्स के इर्द जो फाइबर्स हैं, उनको ये सुकेटता है। इसीलिए गुर्दे में भी काम आता है,
اور اس میں پتھری اس کا گول بلیڈر کیا کہتے ہیں پتے میں بھی کام آتا ہے، اور اوویرین اسپیزمز میں بھی کام آتا ہے. غرض کے پیشاب کی نالیوں وغیرہ میں جہاں جہاں بھی اس کی تکلیفوں، یاد رکھیں کہ سرکولر فائبر جتنے ہیں ان کے اسپیزمز میں یہ بہت مفید ہے. کنفائنمنٹ کے وقت بعض دفعہ اسپیزمز ہو جاتے ہیں، یوٹرس کی اور نالی میں اس کے درمیان اسپیزم آ جاتے ہیں، یوٹرس کے منہ پہ اسپیزمز آ جاتے ہیں. ان میں یہ مفید ہے، لیکن اگر یہ کام نہ کرے، اگر تو کام کرے گا تو امیڈیٹ کرے گا، اگر نہ کرے تو پھر کولوفائلم اس کے بعد فالو کرے گا. بہت اچھی چیز ہے وہ بھی. ہاں میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں سے بات چھوٹی تھی. جہاں تک وہ بچے جن کو عموماً بیلاڈونا کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ان کی جنرل ڈسکرپشن ہے، اس کے متعلق یہ آپ یاد رکھیں کہ جو کیلکیریا کارپ کے بچے ہیں جو اس میں ڈسکرائب کر چکا ہوں میں، ویسے ہی بیلاڈونا کے ہوتے ہیں. اور بیلاڈونا اس پہلو سے کیلکیریا کارپ کا ایکیوٹ ہے، کیلکیریا کارپ اس کا کرونک ہے. اکثر سر بڑے ہوتے ہیں نسبتاً، اور برینی چلڈرن ہیں ویسے اخلاق سے اچھے والے، اور گڈ سائز ہیڈ تو آگے پلمپ ہیں. جسم جو ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے بلکہ پلمپ ہیں. ٹکراتا ہے اس کے ساتھ پیچھے کرنا. ہاں زیادہ تر لڑکوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، مگر لڑکیوں بھی اس طرح اس مزاج کی اس شکل کی ہوں تو ان پہ بھی اثر کرے گا. ایسے بچوں کو اگر سر کو سردی لگے تو بعض دفعہ کنورشن شروع ہو جاتی ہیں. اگر یہ یقینی ہو کہ سردی سے ہوا ہے تو اس کو ٹرائی کرنا چاہیے فوراً بیلاڈونا کو. اس کے جو اسپیزم جو کنورشنز ہیں ان کا موشن سے اتنا تعلق ہے کہ ہلکی موشن سے بھی، جھٹکے سے بھی وہ جو اسپیزم جو ٹھیک ہو چکا ہے دوبارہ ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص کو گردے کا اسپیزم ہے، دوبارہ ہوا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، آرام سے لیٹا ہوا، کسی نے آ کے تیزی سے آیا ہے، ٹھوکر لگی پلنگ کو، اسپیزم پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو حرکت سے یا خصوصاً جرک سے جو اسپیزم ہوتا ہو اس کا بیلاڈونا سے گہرا تعلق ہے. اس کی تمام تکلیفیں ایکٹیو ہیں، پیسو نہیں ہیں کوئی. یعنی مدھم تکلیفیں اگر کہیں ہیں جو خاموش مزاج کی تکلیفیں، وہ ان کا بیلاڈونا سے کوئی تعلق نہیں، کبھی بھی اس سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. لیکن جن میں ایکٹیونیس ہے، تیزی ہے، جوش ہے، پاگل پن ہے، وہ تکلیفیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. پاگل پن کا بھی نقشہ کھینچ چکا ہوں، پہلے کھینچ چکا ہوں. ایک چیز اس کی اسٹرینج ہے جو اس کے علاوہ مجھے فاسفورس میں یاد ہے اور کسی دوائی میں، ہاں ایک فرائن میں بھی ہے، کہ بیماری کے دوران اگر اس کو تھوڑا سا اس مریض کو کھانا دیا جائے تو طبیعت کچھ سمجھ جاتی ہے. یہاں تک کہ پاگل کو بھی اگر آپ کچھ کھلا دیں تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا پڑ جائے گا. تو یہ اس دوائی کی خاص بات ہے. بھوک کا بیماری سے یہ تعلق ہے کہ بھوک لگتی ہے مریض کو، اور چونکہ وہ بتاتا نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے اگر بھوک میں اس کو کھانا دیا جائے کچھ تو اندر کی طرف جو اور بے چین کر رہی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ بیلاڈونا میں موجود ہے یہ بات.
فاسفورس کا مریض بھی بہت بھوکا ہوتا ہے اور شدید بھوک بعض دفعہ وہ کھانا کھانے کے کچھ دیر کے بعد لگتا ہے پھر میں دوبارہ کھا لوں گا، اور باوجود اس کے عام طور پر موٹا نہیں ہوتا. تو وہ لوگ جو پتلے لمبے بدن کے نازک اندام جسم والے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کو وہ بھوک بہت لگے تو فاسفورس کا ذہن میں خیال جانا چاہیے. لیکن اس کی یہ علامتیں سرائنوں سے بہت ملتی ہیں. یہ بھی رات کو اٹھ کر صرف کھانے کی خاطر اٹھتا ہے. ابھی رات کو ضرور اٹھ کے گھومے گا، کہیں فریج سے کوئی پرانا بچا ہوا ٹکڑا وہ کھا کے پھر سوئے گا. اور فاسفورس سرائنوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. لیکن فاسفورس اور سرائنوں میں بھوک کے پہلو کے لحاظ سے تو مشابہتیں ہیں. ویسے کوئی مشابہت نہیں کہ فاسفورس کا مریض صاف ستھرا، نفیس اور روشن جلد والا ہوتا ہے. بعض دفعہ بلانڈز ہوتے ہیں ایسے بچے. اگر وہ کلر ایسی جس طرح ہم ہندوستانی ہیں ان میں سے ہو تو نسبتاً اسکن کے اوپر ہی کچھ کچا پن سایا ہوتا ہے. وہ سفیدی ایسی نہیں جتنا جس سے ڈسکرائب کرتے ہیں سفیدی کے طور پر کرتے ہیں. اصل میں وہ اسکن میں لگتا ہے کچھ کمی رہ گئی ہے، کچا کچا ہے وہ. اس میں فاسفورس بہت مفید ہے. اور سرائنوں کی اسکن اور ہے، اس کی گندی اور میلی بعض دفعہ صاف ہی نہیں ہوتی جتنا مرضی دھو لو. ہیپاسائٹس میں بھی بعض دفعہ یہی علامت پائی جاتی ہے. گریفائٹس میں بھی اسکن بعض دفعہ بہت گندی ملتی ہے، لیکن اس میں نہیں ہے فاسفورس میں. میں بلڈانا پہ آنا تھا. بھوک کے لحاظ سے یہ مشابہ ہے، باقی علامتیں اس کی بالکل مختلف ہیں. گوشت دیکھنا، اسپرٹس دیکھنا، یہ بیلاڈونا کی طرح فاسفورس میں بھی ہے. امیجنیٹو. اور فاسفورس کو تو لگتا ہے کہ جس طرح کسی کرسی کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے. عام طور پر رات کے وقت ہی زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں دن اور رات کا فرق نہیں ہے. بیلاڈونا کا جو مریض ہے ہیلوسینیشن کا، اس کو جب دماغ کو خون چڑھ جائے تو اس کو کئی قسم کے مراض نظر آتے ہیں، جن بھوت ہر قسم کی اسپرٹس. ڈریمز بڑی اس کی بڑی نائٹ میئرز بہت ہوتی ہیں بیلاڈونا میں. بعض مریض ہم یہ لکھتے ہیں کہ آگ لگنے کی ہم بہت خوابیں دیکھتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. اور آگ لگنے کی خواب دیکھنا بیلاڈونا سے تعلق رکھتا ہے. بیلاڈونا میں ایک برننگ پائی جاتی ہے، وہ کسی طرح ٹرانسفر کر دیتا ہے خوابیں بنانے والے جو خلیے ہیں ان کو. تو اس کی جلن آگ کی خواب کی صورت میں نظر آتی ہے. اور ایسے مریض کو اگر بیلاڈونا کھلایا جائے تو وہ خواب ٹھیک ہو جاتی ہے. سانپ اگر خواب میں دیکھتا ہے کوئی تو کیا دینا چاہیے اس کو؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. بڑے اچھی کلاس ہے ماشاء اللہ. بڑی کئی مریضوں کو میں دیکھا لیکن بالکل سانپ دوبارہ قریب نہیں آیا، ورنہ ہر وقت خواب میں سانپ نظر آتے تھے. لیکن وہ جو خواب میں سانپ آتے ہیں بعض دفعہ پیغام کے طور پر، وہ ایسے مریضوں کو نہیں آتے جن کو ہمیشہ خواب میں سانپ آتے رہتے ہیں. وہ ان کو آتے ہیں جو نارمل دماغ کے ہیں، ان کو سانپ ویسے نظر نہیں آتے. اور پھر سانپ کے دکھانے کا طریقہ عام جو توہماتی خوابیں ہیں ان سے مختلف ہوتا ہے. ایک مثلا مجھے خواب ملی تھی جس میں گہرا پیغام تھا. اس میں ایسا سانپ دیکھا ہے کسی نے جس کا نہ سر نظر آ رہا ہے، نہ پیر نظر آ رہا ہے، نہ دن نظر آ رہی ہیں. اتنا پھیلا ہوا ہے اور پھر وہ جل جاتا ہے. اور اس میں جلنے کا ایک آگ میں جل جاتا ہے. اس میں پیغام ہے ایسے دشمن کا مرنا جو ہماری طاقت سے بہت بالا ہے اور ہماری پہنچ سے آگے ہے. وہ اس کو خدا تعالیٰ ڈسٹرائے کر دے گا. یہ باقی خواب کا جو مضمون ہے وہ اسی بات کو سپورٹ کر رہا تھا. میں بتا رہا ہوں کہ ہر سانپ یا ہر آگ وہ نفس کی خواب نہیں ہوا کرتے بلکہ علامتیں الگ الگ ہوتی ہیں.
स्टूपर इसका जो प्रोफाउंड स्टूपर, बेहोशी ऐसी जो गहरी जिसमें आंख के प्यूपल्स फैल जाते हैं, बार दफा एक का फैल जाता है, एक का सिकुड़ जाता है, और वो ओपियम से मिलती है। इसका बेलाडोना का स्टूपर ओपियम से मिलता है, लेकिन ओपियम की इलामतें बाकी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उसमें कोई वायलेंस नहीं है, उसमें बल्कि नरमी है एक, और अपने जात में डूबा हुआ इंसान रहता है जो जिससे अफीमी होते हैं, तो अफीमी में वायलेंस नहीं होती। इससे आप याद रखें कि बेलाडोना का उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन स्टूपर के जहां तक ताल्लुक है देखने में एक दूसरे से बहुत मुशाबे हैं। मैंने बताया था जो बीमार हिस्सा है वो होता है गर्म, बाकी ठंडा हो जाता है। अगर सिर को चढ़ा हो बुखार या तेजी, बहुत ज्यादा वायलेंस से तो दिखाई देगी, लेकिन पांव आइसी कोल्ड होते हैं, उस वक्त अगर कोई दवाई दी जाए, दवा दी जाए तो फौरन ठीक हो जाता है। बाद बीमारियों बुखारों में भी याद रखना चाहिए कि कई बच्चे इस तरह मर जाते हैं बेचारे, उनका सिर गर्म रहता है और बाकी जिस्म ठंडा होता है, तो बाद थोड़ा माएँ हाथ लगाते हैं कि हाँ बुखार उतर गया, आराम आ गया, पाँव को भी फिर उसको ढांप देती हैं ठीक है। और वो असल में वो जो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की नाड़ी में बुखार मुंतकिल होकर दिमाग पर चढ़ जाता है, जाहिर तौर पर कोलैप्स हो जाता है, बच्चा ठंडा दिखाई देता है। ऐसे बच्चों में माथा अमूमन गर्म रहता है, लेकिन ज्यादा शदीद नहीं। जब ये बिल्कुल कोलैप्स कर दे फिर माथा ठंडा होता है। तो अगर बुखार में जिस्म ठंडा हो जाए और मां समझे कि बच्चा एकदम ठीक हो गया है, वो बड़ी खतरनाक चीज है। ऐसा बच्चा एक रात के अंदर मर जाता है अगर उसको फौरन या हॉस्पिटलाइज न किया जाए या वक्त पर दवाई न दी जाए। जो दवाई देंगे अगर वो काम करेगी तो एकदम सारा जिस्म गर्म हो जाएगा। हमारे घर में अपने बच्चों में मैंने कई दफा देखा था पुराने जमाने में कि मैं आया तो बीवी ने कहा जी ठीक है अब बेहतर है पहले से, तो मैंने देखा तो मैं डर गया, तो इलामतें सारी स्टूपर की इलामतें जाहिर हो रही थी और नींद नहीं थी, नींद बेहोशी थी और जिस्म ठंडा। उसको जो दवाई दी फौरी, उस वक्त मुझे याद नहीं क्या दिया था, देखते देखते फुकता हुआ बुखार बहुत तेज, बेचारा को फिर तसल्ली हुई, वरना वो बार दफा मेनिंजाइटिस में भी हो जाता है, हमेशा के लिए मिर्गी का मरीज बन जाता है बच्चा। ये और बड़ी बीमारियां खतरनाक, दिमाग के पिछला हिस्सा जो है उसके ऊपर गहरा असर पड़ता है। तो इसलिए ये कहते हैं आपको करनी, इन बातों का इल्म होना चाहिए, वार्निंग्स हैं ये कि मरीज को देखकर उसको अच्छी तरह पहचाने कि उसकी सेहत की इलामत है या और है। अगर वो सेहत से बुखार उतरा है तो उसके अंदर बड़ी पुरसकून नींद होगी, उठाएंगे तो मजे से बात करेगा, लेकिन अगर वो बीमारी की बेहोशी है तो आंखों में एक वायलेंस सी होती है, एक शाइन सी होती है आंखों में, और बात में भी एक अजनबी सी चीज है जिसको इंसान जिससे डरता है कि कुछ गड़बड़ वाली बात है, कुछ और है। तो ऐसे मौके पर जो फौरी दवाएं काम करने वाली हैं उनमें एक बेलाडोना बहुत इफेक्टिव है। मैंने आपको बताया था सोते में झटके, बेलाडोना का बता चुका हूं आपको, इसमें भी लगते हैं, मगर इसके सारे बगल में होते हैं, बिजली के झटकों की तरह। इधर आंख लगी उधर वो झटका जो सारे जिस्म को हिला देता है, और ग्रैंडिलिया का झटका जो है वो आमतौर पर इस हिस्से में रहता है, दिल के इर्द गिर्द और ऊपर की तरफ। अगर बहुत एक्साइट हो जाए, वर्टिगो हो, इसको दोनों तरफ होगा, वर्टाइगो भी है वर्टिगो भी है, तो जो भी कहें दुरुस्त है।
वर्टिगो हो और इंटेंस एक्साइटेबिलिटी हो तो इसमें भी बेलाडोना फास्फोरस से मिलता है। फास्फोरस भी बड़ी एक्साइटेबल दवा है और उसमें भी चक्कर के साथ एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट होकर चक्कर आ जाना, ये दोनों बातें पाई जाती हैं। इसकी जो सर दर्द है उसमें जिल्द बड़ी दर्द महसूस करती है सर की, इतना कि बाज़ दफा वो मुस्तकिल फीचर बन जाता है। सर दर्द शुरू हुई और सारी जिल्द दुखने लग जाती है, ऐसी औरत फिर कंघा भी नहीं कर सकती क्योंकि उसको तकलीफ देती है, जूड़ा भी नहीं बना सकती, वो बाल ढीले छोड़ देगी और जरा सा भी बच्चे का किसी का बाल को हाथ लगे तो चीखेगी कि बहुत तकलीफ होती है। ये इसकी ज़ाहिरी सर दर्द की एक इलामत में से जिल्द का दर्दनाक होना है। अब अगर आप ये इलामत करें किसी मटीरियल मेडिकल में मुख्तलिफ रंग देते हैं कि बेलाडोना पेशेंट्स विल नॉट हैव द हेयर कोम्ड और ब्रश्ड। आपको क्या पता लगेगा कि क्यों? बाल अपनी गंदगी की वजह से ऐसा करते हैं, बालों की झाटे फुलाने की आदत होती है, तो इसलिए पता होना चाहिए कि क्यों कोई चीज ऐसी है, पहचान लें फौरन की क्या बात है। अब बात एक जगह बैठी है मेडिकल लिखा है डज नॉट वांट द हेयर टच्ड। अब बात वैसे भी चूंकि बना के रखती हैं औरतें, उनको इसलिए नहीं हाथ लगाने देती कि खराब ना हो जाए। प्यार से अगर हाथ भी सिर पे रखो ना बच्चों के तो ऊपर के पीछे नहीं देती बाल देखो बच्चियां कि सिर बना हुआ है, तो अब उसको आप डबल लगवाना दे देंगे। हैपर्स सेल्फ में भी ये सेंसिटिविटी जो सर की है ये बहुत है, सर की जिल्द की, और बाज़ दफा हैपर्स सेल्फ में ये इतनी बढ़ जाती है कि फेंट हो जाती है औरत, सिर्फ सर की जल्द की जूद होने की वजह से, सर की जिल्द की जूद होने की वजह से। ये फुटस्टेप्स एग्रावेट करते हैं और ख्यालात का हजूम, एक्साइटेबिलिटी, नींद उड़ाती है, नींद उड़ा देते हैं। ये किन दवाओं में नुमाया है? एक बेलाडोना, एक कॉफिया, और एक्साइटेबिलिटी से सारी रात जागा रहना ये फास्फोरस में भी पाया जाता है। तो अमूमन नर्व्स की एक्साइटेबिलिटी से जो नींद उड़ती है उसको अमूमन जर्क से भी तकलीफ बढ़ती है, जोर से कदमों की चाप पड़े तो उससे भी तकलीफ बढ़ती है। ये इन तीन दवाओं में खास तौर पर है। नक्सवामिका में भी दर्दों का, सारे जिस्म के दर्दों का चोटों वाली आवाज से, चाहे वो हथौड़े चल रहे हैं या पांव के कदमों की चाप हो, उससे बढ़ जाना पाया जाता है नक्सवामिका में भी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नक्सवामिका में बेलाडोना होता है। नक्सवामिका भी एंटीस्पेल्मोटिक है, उसमें बेलाडोना का एक्टिव प्रिंसिपल मौजूद है, इसलिए नक्सवामिका की बेलाडोना से इलामतें मिलती हैं। नक्सवामिका एक्साइटेबल हो इसीलिए लाती है, इसमें बेलाडोना मौजूद है, वो उसको एंटीडोट कर देता है जो बद असरात हैं। वो दवाएं बाद ऐसी हैं जिनमें रिएक्शंस बड़े स्लो होते हैं, बाद मरीजों के रिएक्शंस बड़े स्लो होते हैं, उनको वो दवाइयां मुआफिक आएंगी जो स्लो रिएक्शंस वाली हैं। बालों के रिएक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनको बाज़ दफा कोई भी दवाई फायदा नहीं देती,
کیونکہ ریئیکشن اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ جو دوائیاں اس کی پروونگ شروع کر دیتے ہیں اور اس پہلو سے ان کو احتیاط سے دوائی دینی پڑتی ہے. سب سے پہلے مجھے تجربہ اپنے گھر سے ہوا. سرور مرزا منصور احمد صاحب جو ناظر اعلیٰ ہیں ماشاء اللہ اور امیر مقامی, ان کو جب میں دوائی کہتا ہوں میں تمہاری دوائی کھانے بڑا سخت ریئیکشن ہوتا ہے. تو پھر مجھے پتا لگا کہ 200 میں نے اس میں لیا کرتا تھا, اس کا ان کو بے حد سینسٹیو ہے جسم بیرونی حملوں کے خلاف. تو اس میں وہ 200 میں جب دیتا تھا تو ریئیکشن ہوتا تھا. وہی دوائی جب 30 میں دی تو ان کو تسلی ہوئی کہ ہاں اب مجھے آرام آیا ہے. تو بعض ایسے مریض ہیں جن میں ریئیکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے پوٹینسی ان کی خاطر لو کرنی پڑتی ہے, مگر ان کا علاج بھی ہونا چاہیے. وہ 3 دواؤں میں نمایاں ہے, ایک بیلاڈونا, ایک نکسومیکا اور ایک زنکم میٹیلیکم. زنکم میٹیلیک جو سب سے زیادہ سینسٹیو ہے, اتنا سینسٹیو کہ کوئی دوائی بھی مریض قبول نہیں کر سکتا, چاہے چھوٹی بھی دیں اس کا رد عمل اس کو ضرور ہوتا ہے. اس لیے ایسے مریضوں کو پہلے زنک دیں, صرف زنک اس کو کام ڈاؤن کرے گا, اس کی اوور سینسٹیوٹی کو ٹھیک کرے گا, پھر اس کے بعد جو جس چیز کی ضرورت ہے پھر وہ اس کو قبول کر لے گا. بیلاڈونا میں اور جلسینیم میں ایک بات کامن ہے, ان کی سر درد میں عموماً سر کا پچھلا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جب پیچھے کی طرف دبائیں تو نسبتاً آرام آتا ہے, اور اگر سامنے کی طرف جھکائیں تو تکلیف بڑھتی ہے. یہ جو سامنے کی طرف جھکانے سے تکلیف بڑھتی ہے یہ مختلف وجوہات سے ہوتی ہے. بیلاڈونا اور جلسینیم میں جو پٹھے ہیں ان کو جب یوں کھینچتے ہیں اس سے تکلیف بڑھتی ہے, جب پیچھے کی طرف ان کو دبایا جائے, سکیڑا جائے تو ریلیف ملتا ہے. تو بیلاڈونا کا مریض اگر ویسے بیٹھا ہو, آپ بغیر کسی بات پوچھے دوائی دینا چاہتے ہوں تو اس طرح بھی پچھانا جاتا ہے, یوں کر کے وہ بار بار یوں کرے گا, یہ اس کا دبانے کا طریقہ ہے. لیکن سامنے سے جھکانے کے نتیجے میں ضروری نہیں کہ بیلاڈونا یا اس کی ضرورت ہو. جلسینیم کی, جن کے ہاں سائنس کی وجہ سے سر میں درد ہو, وہاں سر جھکانے سے ضرور تکلیف ہوتی ہے. جب اس سے نیچے کرتے ہیں تو سائنس کا بوجھ پڑتا ہے اوپر کی طرف اور تکلیف بڑھ جاتی ہے. اس لیے صرف علامتیں چند پڑھ کر صحیح علاج نہیں ہو سکتا جب تک ان علامتوں کا مزاج نہ سمجھیں, ان کا پس منظر آپ پر روشن نہ ہو. جب وہ ہو جائے تو پھر آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس مریض کو کس چیز کی ضرورت ہے. اب اس کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تھوڑی دیر کی جگہ تھوڑا سا مرض ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے مرض رہتا ہے, وارنٹلی آتا ہے, وارنٹلی چلا جاتا ہے. اس کے باوجود کنجسشن جو سر کی ہے, جو اس کی درد, سر درد تو ہٹ جائے, کنجسشن بڑی دیر میں جاتی ہے, بعض اوقات کئی دن تک چلتی ہے. سر کو درد کی وائلنس میں تو آرام آ گیا, لیکن وہ جو احساس ہے نا کہ پیچھے سے کچھ تھکا ہوا ہے, بوجھل پن, یہ بیلاڈونا میں کئی دن مسلسل چلتا ہے. اور ایک علامت اس کی عجیب لکھی ہوتی ہے, وہ شروع میں جب پڑھا تھا تو تعجب ہوا تھا, ہیئر کٹ سے سر درد. جب بھی حجامت بنوائیں سر درد ہو جاتی ہے. وہ اصل میں سردی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے, اوپر سے کپڑا سر اتر جاتا ہے, تو اس سے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے. ٹھنڈی ہوا لگنے سے جو سینسٹیوٹی ٹو کولڈ تھا, یہ غالباً یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے. جب مرض ہو جائے, مثلا سر درد ہو رہی ہے, سر پھٹ رہا ہے, تو اس میں ٹھنڈا ہاتھ یا ٹھنڈی چیز سے تکلیف نہیں ہوگی, لیکن ٹھنڈی چیز اس سر درد کو لانے کا موجب بن جاتی ہے. اور سینسٹیوٹی سے مراد یہی ہے کہ کولڈ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, سردی لگ جانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ریسٹ کا آپ کو پتا ہے کہ اس کو ریسٹ سے آرام ملتا ہے اور موشن سے تکلیف بڑھتی ہے.
یہ اور کس دوا میں ہے؟ براؤنیا میں بھی ہے، اور ایک اور دوا میں ہے ایک تضاد کے ساتھ. اس لیے جب میں آپ کو اس لیے بیچ میں دوسری دوائیں بتاتا رہتا ہوں تاکہ انٹر کنیکٹ کرنے کا آپ کو سلیقہ آگے کس طرح ملانا چاہیے اور کنفیوز نہ کریں، پھر علامتوں کو دوسرے سے فرق کر سکیں. تیسری دوا جو ہے اہم وہ فاسفورس ہے، مگر اس میں ایک تضاد پایا جاتا ہے. فاسفورس میں آرام سے تکلیف ٹھیک ہوتی ہے، موشن سے بڑھتی ہے، مگر لیٹنے سے بڑھتی ہے. اب اس کو آرام کے اندر داخل سے نظر آنا چاہیے نارملی کہ مریض لیٹ گیا ہے، جو سیدھا لیٹتا ہے تکلیف بڑھ جاتی ہے، وہ گھبرا کے اٹھتا ہے پھر، اس لیے کہ وہ سر کی طرف عام طور پہ سر درد جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے لیٹنے سے. سر پہلے اس کا گرم ہوا ہوتا ہے، اس کی طرف رجحان ہے، وہ جب ٹکاتا ہے سر تو وہ جو طبی رش ہے نسبتاً زیادہ آسانی سے وہ تکلیف دیتا ہے. یہ پیکولیئر بات ہے، بیلاڈونا میں نہیں دیتا. بیلاڈونا میں بھی تو ہونا چاہیے، مگر فاسفورس کے مریض میں معلوم ہوتا ہے جو خون کی نالیاں ہیں ان کے اندر جو کنٹرول ہے وہ کم ہے. اس لیے جب سر نیچے جھکائیں گے تو سر کی طرف خون ہو جائے گا. نارملی معمولی سے فرق پڑنا چاہیے، لیکن الٹا بھی ہو آدمی تو اسی طرح پنڈلیوں کو بھی خون جا رہا ہوتا ہے. اس لیے فاسفورس کا بیہیویئر بیلاڈونا سے مختلف ہونا یہ وجہ لگتی ہے کہ اس کی جو خون کی نالیاں ہیں ان میں کمزوری ہے. اس کو مسکولر جو فینامینم جو بھی ہے جو ان کو نالیوں کو اپنی جگہ قائم رکھتا ہے اس میں کمزوری ہوتی ہے. جس طرف وہ سر جھکائے گا ادھر وہ خون بڑھ جائے گا. اسی لیے وہاں ان کے فاسفورس میں چلنے کے اوپر چکر بھی بڑے نمایاں پائے جاتے ہیں. اس میں بھی حال میں یہی بات ہے کہ خون نسبتاً نیچے اتر جاتا ہے. بعضوں کو چلنے پر چکر ہوتے ہیں. عمومی علامت کے طور پر براؤنیا حرکت کو پسند نہیں کرتا. نائٹرک ایسڈ میں اگر وہ پیسو موومنٹ ہے اس میں چکر آتے ہیں. ان کی وجوہات نہیں سمجھ آتی. بعض جگہ میں اندازہ لگا کے بتا دیتا ہوں، مگر ضروری نہیں کہ وہی وجہ ہو، مگر بات یاد رکھنے کی خاطر میں سجیشن ایک دے دیتا ہوں. تو نائٹرک ایسڈ ہے وہ جس میں کیریج میں جاتے ہوئے سر درد ہو جائے گی، کیریج میں جاتے ہوئے تکلیفیں بڑھ جائیں گی، اور بعضوں کو اس سے آرام آتا ہے. بعض بچوں کی تکلیفیں ان کو ہلکا ہلکا وہ جھولا دیا جائے یا سواری کرائی جائے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. اتنے مزاج مختلف ہیں دنیا میں، اور بیماریاں بھی اتنی مختلف کہ ان کے آپس کے جو کمبینیشنز ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. اور کامیاب ہومیوپیتھی کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بعض دفعہ بہت مفید ثابت ہوتی ہیں. صحیح دوائی ایسی ملتی ہے جو ادھر دی اور ادھر مریض ٹھیک ہو گیا. جو کرونک بیماریاں ان کو فوراً ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں. ان کو آپ توڑ دیں گے ٹھیک نہیں کر سکتے. بیماری کی ایک رفتار ہے، وہ جس رفتار سے آتی ہے اسی طرز کی رفتار سے واپس جاتی ہے. اتنی دیر میں ضروری نہیں. ایک بیماری 10 سال میں آہستہ آہستہ قبضہ کر گئی جسم پہ، یہ مطلب نہیں کہ وہ 10 سال میں جائے گی. مراد یہ ہے کہ بڑا لمبا وقت لگا ہے تو چند مہینے تو کم سے کم چاہیے، 6 مہینے، سال، 2 سال، اس عرصے میں وہ جسم کو چھوڑے گی. لیکن جو فوری حملے کی تکلیفیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. ایک شخص ہے رومیٹک جس کو جسم کی درد ہے کرونک. ایسے شخص کو اگر رومیٹزم کا ایکیوٹ حملہ ہے، گھٹنا سوج گیا ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ 6 سال میں آیا تو 6 سال میں جائے گا. مراد یہ ہے کہ گھٹنا تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن جو بیماری کا رجحان ہے، وہ بنیادی وجوہات جو بیماری پیدا کرتی ہیں وہ وقت لیتی ہیں. ان کو فوراً ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے سے مریض کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے. اچھا، یہ ہو گیا.
ایک چیز میں اس لیے پڑھنی پڑی کہ مجھے یاد نہیں تھی اور جو میرے ذہن میں چیزیں نقشے بنے ہوئے تھے بیلاڈونا کی اس میں یہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، ذہن میں میرے نہیں تھی. ایکونائٹ اور پسٹلا کے جو کیسز ہوا کرتے ہیں ان میں پاؤں ٹھنڈے اور گیلے ہو جائیں اگر تو اسی دن شام کو یا دوسرے دن صبح تک بچوں کو یا بڑے بھی اگر ایسی حرکت کریں ان کو تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. ان میں تکلیفیں نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتی ہیں. بعض تکلیفیں ہیں جو سردی کی جو براہ راست ہوا لگنے سے یا کھٹی چیزیں کھانے سے گلینڈز خراب ہوتے ہیں، نزلہ ہوتا ہے، وہ اوپر سے چھاتی کی طرف اترتا ہے اکثر. لیکن جسم کی دوسری تکلیفیں جو پاؤں کے ٹھنڈے ہونے سے ہوتی ہیں وہ ایکونائٹ اور پلسٹیلا میں نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہیں. بیلاڈونا میں تکلیفیں اگر سردی بھی لگے تو سر سے شروع ہوتی ہیں اور نیچے کی طرف اترتی ہیں. اگر سر ٹھیک ہوگا تو پھر جسمانی مسلز میں دوسری جگہ جوڑوں میں جو بھی یہ تکلیفیں پیدا کر سکتا ہے یہ اوپر سے نیچے کی طرف حرکت شروع کرتا ہے. اس صورت میں کوئی ایسی دوا دینا جو اس کو ریورس کر دے وہ خطرناک ہے، کیونکہ سر زیادہ اہم چیز ہے، پاؤں نسبتاً کم اہم چیز ہے. اس لیے ریورسل والی دوائیاں نہیں دینی چاہیے. ابھی جیسے آپ کے یہاں ٹھیک ہو گیا، گھٹنا ٹھیک ہو گیا اور سر پھر پاگل ہو جائے وہ اچھا سودا نہیں ہے. مگر جو نیچے سے اوپر جاتی ہیں ان کو ریورس کریں تو بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک ریزن بھی ہے، بڑی نمایاں ہے. پسٹلا ہے، ایکونائٹ ہے، یہ سب ویٹنس سے رسٹس کا بڑا تعلق ہے. ویٹ ہونے سے رسٹس کو بھی تکلیفیں بہت بڑھتی ہیں. مگر رسٹس میں یاد رکھیں کہ عموماً اعضاء یا بعض معروف حصے متاثر ہوتے ہیں. بالعموم سارے جسم کی بیماریاں نہیں پیدا کرتا یہ ویٹ ہونے سے نہ یہ منتقل ہوتا ہے نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے. کسی کو ایگزیما ہے وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایگزیما بڑھ جاتا ہے. اگر برسات کا موسم ہے جہاں اس کی کوئی تکلیف تھی وہ تکلیف ایگریویٹ ہو جائے گی وہیں اسی جگہ میں. لیکن یہ جو ہم پہلی بات کر رہے تھے وہ مختلف چیز ہے. وہ سرد اور نمدار ہوا لگنے سے یا سردی لگنے سے جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ڈرکمارا میں بھی ہیں، بہت سی چیزوں میں ہیں. رسٹاکس اس میں مشہور ہے لیکن اس کو پہچاننا چاہیے. یہ رسٹاکس اسی عضو تک محدود رہتا ہے جو بیمار ہے اور اس کی جو نمدار ٹھنڈ ہے وہ دوسری طرف منتقل نہیں ہوگی. مثلا اگر نمدار ٹھنڈ سے بعض دواؤں میں آپ کو ملے گا کہ نیمونیا ہو جاتا ہے، رسٹاکس میں نہیں ہوگا. جلد کی تکلیفیں تو وہی ٹھہرے گی. اور کوئی تکلیفیں ہیں اس کی، بعض اور بھی ہیں، انتریوں کی بھی ہیں، دوسری بھی، وہ وہیں ایگریویٹ کر کے بھڑکے گی. آنکھوں پر اس کا اثر بڑا وائلنٹ ہوتا ہے. فلیشز بھی آتے ہیں آنکھوں پر، کیونکہ خون جب رش کرتا ہے تو کئی قسم کے اسپارکس پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، فلیشز، لائٹننگ کے نظارے. یہ سارا بیلاڈونا کی آنکھوں کی وائلنس میں پایا جاتا ہے. پپوٹے بھی پھول جائیں گے، لنز پھول جاتے ہیں، آنکھیں بڑی سرخ ہو جاتی ہیں غیر معمولی زیادہ. لیکن پہچانی جائے گی یہ ڈرائی رہتی ہے اکثر. اگر فلوئڈ نکلے تو بہت معمولی کچھ دیر کے بعد. لیکن یوفریزیا سے علامتیں ملتی ہیں. یوفریزیا میں پانی بہتا ہے بہت، لیکٹمول میں بھی پانی بہتا ہے مگر اس میں وہ آنکھوں کی وائلنس وہ نہیں ہوتی، پیل یا ہلکی سرخی دکھائی دیتی ہے. تو اس طرح آپ کو دواؤں کے فرق ذہن نشین کرنے چاہیے تاکہ مریض کو دیکھا بغیر پوچھے فوراً سمجھ آ گئی کہ کیا چیز ہے. آربیٹل نیورلجیا بھی اس میں پایا جاتا ہے بیلاڈونا میں. آنکھ کی اسی کو کہتے ہیں آربیٹل نیورلجیا.
प्रोक्लूडिंग आईज, इसमें मैंने देखा है ब्लड आंख के ब्लड प्रेशर में बेलाडोना बहुत अच्छी है। मेरे पास एक मरीज आया था जिसको +7 की आंख लगी हुई थी, बहुत मोटी, बेशुमार खोपा सा था पूरा, और वो बहुत घबराया हुआ था कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा आंख का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया है कि किसी को भी अंधे हो सकते हैं, जो हम दे सकते थे सब दे चुके हैं, मजीद अब हमारे पास और कोई दवा नहीं। उसको मैंने एक नुस्खा दिया था जिसमें बेलाडोना बुनियादी चीज थी, और क्या डाला था सुनिए की वजह से पड़ा हो, वो आएंगे तो पूछ लेंगे। वो मैंने लिखवाया था इस नुस्खे के लिए। एक हफ्ते के बाद वो हंसता हुआ आया, कहता कि मैं डॉक्टर के पास चेक करवा लिया, उसने कहा कि बिल्कुल नॉर्मल है ब्लड प्रेशर आंख का, कोई तकलीफ नहीं, कोई खतरा नहीं, तुम बेशक अपना पढ़ाई करो, जो मर्जी करो। और उसके बाद ये 1 साल 1.5-2 साल पहले की बात है, कई बार मुलाकात हो चुकी है। मैंने पूछा होता था बिल कभी नहीं हुई तकलीफ। तो वो आंख के ब्लड प्रेशर के लिए बेलाडोना बहुत इफेक्टिव है, मगर चूंकि मैंने नुस्खे में और भी डाल दिए थे, इसलिए यकीनी तौर पर नहीं मैं कह सकता कि सिर्फ इसने काम किया था और दवाओं ने भी किया था। ब्लड प्रेशर में बेलाडोना के साथ मैं और चीजें भी डाल देता हूं मिलाकर नुस्खे, और वो कम्बिनेशन आपको मैं दे चुका हूं, पहले शायद बयान कर चुका हूं। जनरल ब्लड प्रेशर हो, जनरल ब्लड प्रेशर आंख के लिए स्पेसिफिक नुस्खा था एक। ठीक, ये काला मोतिया जिसमें काला मोतिया में भी काम आता है, उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। एग्जैक्टली। काला मोतिया जलसीनियम, अच्छा एक मिनट रह गया, जलसीनियम भी ब्लड प्रेशर पैदा करता है, खासतौर पर आंख का, उसमें मैंने जलसीनियम भी डाला था। काले मोतिया की वजह से मुझे ख्याल आया था, काले मोतिया में जलसीनियम चोटी की दवा है, इसलिए मुझे ख्याल आया कि जलसीनियम भी ब्लड प्रेशर में इसमें भी काला मोतिया हो जाता है, बेलाडोना में भी। इसलिए वो इलाम एक जलसीनियम याद आई है, बेलाडोना से एक 2 और दवाइयां थी, और वो बिल्कुल फिर ठीक हो गया। जलसीनियम को मैंने बहुत देखा है, काला मोतिया में बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ कैलकेरिया फास्ट 6 में मैं देता हूं, वो भी काला मोतिया में बहुत इफेक्टिव है। उसकी मुझे वजह पर याद नहीं कि क्यों मैं देता हूं, लेकिन ये मुझे पता कि ये कहीं पड़ा होगा किसी जगह, और ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। जलसीनियम 200, कैलकेरिया फास्ट 6x। अच्छा, ये कहाँ अब इनके कारोबार सारे आ गए हैं सारे हैं? अब हमारी क्लास खत्म हो रही है, यानी टेलीवाइज नहीं हो रहा प्रोग्राम, लेकिन आपको तकसीम करना है मैंने काम।